Amin. Assalamu alaikum. Good morning to all my beloved, loving, caring friends around the world. May Allah bless all of us, smile, happiness, good health, faith, love, care, respect for all, without considering color, race, gender, religion, and region. First of all, I wish to convey my deepest, heartiestly congratulations on the occasion of celebrating 14th August 2020 as Independent Day of Pakistan. Today, we all must pray to Rabbul Alameen to keep us safe, secure, and united under the roof of Pakistan. We all must understand the blessings of gratitude and shukr because Islam teaches us peace, mercy on every mankind, and even as Ashraful Makhlukat to all living creatures, including animals, birds, and trees, because all are made to serve human beings. The gratitude, shukr, is the way to love Allah. In the Holy Quran, Allah the Almighty says, "Therefore remember me, praying, glorifying, I will remember you, and I will be grateful to me for my countless favors upon you, and will never be ungrateful to me." Quran, Surah Baqarah 152. Let me translate for those who do not understand. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے تم میرا ذکر کرو کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا. کتنی امپورٹنٹ بات ہے، پلیز نوٹ اٹ. اس لیے میرا ذکر کرو کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا. میرا شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. A very great message for all of us to understand this. Because if we understand what Allah wants from us and we follow it, then there is nothing we cannot achieve it. Because in every ways, Allah is with us. Allah guide us, support us, and keep us on Siratul Mustaqim. What lesson we must learn from the history of Pakistan? Struggle and keep our independency. That's only come from rethinking to care for the weak, sick, and poor. Work for them, to let them come out and be able to serve Pakistan. Our youth are our assets. They are leaders of tomorrow. So it is needful to give proper education, health care, housing, jobs, improve their skills to improve the quality of life they may live, not only for their own self, but also for the children and for the grandchildren, and keep distance from all those who are trying to subdivide us as a nation. اب بات میں تھوڑی سی پھر اردو میں کہوں گا کہ میری نظر میں اسلام جو ہے وہ جیسے اسلام بظاہر تو 72 فرقوں میں الگ الگ فرقوں میں ہے، اور اسلام کی پیروی ہم سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی جانتے ہیں، اور قرآن کو اپنی آخری کتاب پڑھتے ہیں.
اور قرآن کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد کے جو جتنے بھی طریقے ہیں نیچے 72 فرقے، وہ دراصل ہمیں ایک سبق سکھاتے ہیں کہ آپ کسی بھی باغ میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک طرح کے پھول نہیں ملیں گے، ڈفرینٹ طریقے کے پھول ملیں گے. گلاب کے بھی ہوں گے، چمیلی کے بھی ہوں گے، اور نرگس کے بھی ہوں گے، اور بہت سے ہوں گے، اور سب کی خوشبو ڈفرینٹ ہوگی، سب کی خوشبو ایک جیسی نہیں ہوگی. اسلام کی مثال اور اسلام کی فرقوں کی مثال اس باغ کی طرح ہے. اس لیے اس کو پازیٹیو لیں. اللہ کی مرضی کے بغیر جب پتا نہیں ہل سکتا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ 72 فرقے کریں یا آگے جا کر کے اور بنیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون سے پھول ہیں. ہم گلاب کے پھول ہیں، ہم چمیلی کے پھول ہیں، ہم نرگس کے پھول ہیں. ہم پھول کون سے ہیں؟ ہمیں پھول بننا ہے، کانٹے نہیں بننا. کسی کے لیے تکلیف نہیں پیدا کرنے، کسی کے لیے نفرت نہیں رکھنا. ہم اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے اٹھا لیے جائیں گے. پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کسی کے بارے میں اچھا اور برا رائے قائم کریں. یہ خوبصورت باغ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اسلام کے 72 فرقے انسانوں نے نہیں بنائے، انسانوں کی تو مجال نہیں ہے. اللہ تو پتا بھی، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو یہ اللہ کی رضا سے بنے ہیں. ایک دوسرے کا احترام کریں، ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے پہ کام کرنے، اپنے اپنے طریقے کو فالو کرنے کی پوری اجازت ہے. اسلام بھی دیتا ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے. پھر یہ جتنے بھی ہمارے مذہبی اسکالرز، مولوی صاحب، مفتی، مولانا، یہ سب حضرات جو ہے ان سے بھی میری گزارش ہے، مہربانی کر کے یہ فتنوں کی دکان بند کریں. یہ فتنوں کی دکان بھی بند کریں اور یہ فتووں کی دکان بھی بند کریں. کیونکہ اللہ نے آپ کو کوئی ٹھیکہ نہیں دیا کہ آپ کسی کے لیے اچھا یا برا یا جنتی یا دوزخی کا کوئی سرٹیفکیٹ آپ ایشو کریں. یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے. ہم سب کو صرف ایک ہی کام ہے، چاہے آپ ہو، چاہے مجھ جیسا ایک اسٹوڈنٹ ہو قرآن کا، اس کو یہی ایک کام ہے کہ ہم گائیڈنس حاصل کریں کہ قرآن میں کیا ہے. قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بولی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی آخری کتاب تو سمجھی، لیکن ایک پنہ کھول کر نہیں دیکھا. پڑھا بھی تو عربی کی طرح رٹ لیا، سمجھا کچھ نہیں. اس میں چھپے ہوئے جو راز ہے اس کے بارے میں جانا کچھ نہیں. تو پھر قرآن ایک عام سی کتاب تو ہے نہیں، وہ تو